मेरा नाम सायरा है। मैंने एक मुतवस्सित घराने में जन्म लिया था। बहन कोई ना थी और भाई तीनों मुझसे छोटे थे। वालिद साहब मामूली दर्जे के मुलाजिम थे, लेकिन इनकी तनख्वाह में बआसानी गुजारा हो रहा था। मेरी माँ की शादी 16 साल की उम्र में हुई थी। वो बहुत अच्छी थी। बस एक मसला उनके साथ था कि उन्हें टीवी देखने का बहुत शौक था। वो जल्दी-जल्दी तमाम काम निपटाने के बाद टीवी देखने बैठ जाती थी, तो फिर उठने का नाम ना लेती, सारे ड्रामे देखती और अगर मौका मिलता तो वीसीआर पर इंडियन फिल्में देख लेती। मैं इन दिनों छोटी सी थी और मुझको ज्यादा शऊर नहीं था, फिर भी मैं माँ के साथ टीवी देखती थी। रफ्ता-रफ्ता शऊर की मंजिलें तय करने लगी। इंडियन फिल्मों में जो कुछ देखती, सोचती ऐ काश ये चीजें हमारे घर में भी होती। जो उम्र बढ़ती गई, शऊर बढ़ता गया। फिल्मों की दुनिया मुझको बहुत हसीन लगने लगी। अम्मी का शौक बरकरार रहा। इन्हें ध्यान न रहा कि मैं जवानी के दौर में कदम रख रही हूँ। अब इनको एहतियात बरतनी चाहिए। वो अब भी मेरे साथ बैठी फारिग वक्त में इंडियन रोमानी फिल्में देखती थी। अब्बू काम पर चले जाते और भाई स्कूल होते। यूं मुझको बचपन से ही ना सिर्फ ये कि फिल्मों का चस्का पड़ गया, बल्कि शौक पैदा हो गया कि मैं भी फिल्मों और ड्रामों में काम करूं। ये शौक अंदर अंदर पलता रहा। इसी वजह से दिल पढ़ाई में ना लगता था। अम्मी जान ने भी तरबियत में कोताही की, क्योंकि इनको ड्रामों से फुर्सत ना थी। वो मुझे कनात सिखाती, कलाम पाक का तर्जुमा समझाती। मैं फेल होने के डर से स्कूल से गैर हाजिर हो जाती। अगले दिन उस्ताद डांटते, टेस्ट क्यों नहीं दिया। मैट्रिक में साइंस ले रखी थी, फेल होना यकीनी था। अम्मी को परवाह ना थी, अब्बू ने भी ट्यूशन रखकर ना दी। वो ट्यूशन के खिलाफ थे, कहते थे खुद पढ़ो, और बच्चे भी तो पढ़ते हैं। पढ़ाई में कमजोर होने की वजह से हम वक्त परेशान रहने लगी थी। बताती चलूं कि मैं मामूली शक्लो सूरत की थी, रंगत सांवली और जिस्म दुबला। लड़कियां मेरा मजाक उड़ाती तो मुझे बुरा लगता। सोचिए, जो लड़की हर वक्त तस्वुरात की दुनिया में रहे, खुद को ख्यालों में परिस्तान की परी समझे, और हम जोलियां इसको कल्लो सायरा कहें, तो दिल पर क्या गुजरती जाती होगी। बहरहाल मैंने मैट्रिक मामूली नंबरों से पास कर लिया और अब कॉलेज में दाखिले का मरला आ गया। बड़ी दौड़ धूप के बाद मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला तो मिल गया, मगर साइंस में नहीं, आर्ट्स में, क्योंकि नंबर कम थे। मैंने यही गनीमत जाना कि चलो कॉलेज लाइफ तो मिली, जबकि वालिदैन नाराज थे। कम नंबर क्यों लाई हो, अच्छे नंबर लेती। हम तुमको डॉक्टर बनाना चाहते थे और तुमने आर्ट्स में दाखिला ले लिया। कॉलेज में कदम रखते ही फैसला कर लिया था कि कुछ करके दिखाऊंगी, ताकि जो लोग मुझे धुतकारते हैं, मजाक उड़ाते या डांटते हैं, वो सब इज्जत कर सके। मैं को एजुकेशन वाले स्कूल से गर्ल्स कॉलेज में आई थी, लेकिन कॉलेज का अपना ही मजा था। वाकई कॉलेज लाइफ बेनजीर होती है। होमवर्क था और ना पाबंदी थी। यहाँ बड़ी मॉडर्न लड़कियां पढ़ती थी, जिनके पास मोबाइल फोन्स थे। वो बड़ी शानदार गाड़ियों में आती। बारूदी ड्राइवर जब इनकी कार का दरवाजा खोलते तो दिल में हसद उभरता। ठंडी आह भरकर सोचती, एक दिन मैं सबको बता दूंगी कि सायरा कौन है और क्या है। ये वो दौर था जब खुद को संभालने की जरूरत होती है, ताहम मुझ में ये सलाहियत नहीं थी। हकीकतों का अदराक करने की बजाय मुझे बाप की मामूली नौकरी पर बड़ा गुस्सा था। मैं सोचती कि अगर किसी बड़े बिजनेसमैन या अफसर की बेटी होती तो ये दिन न देखने पड़ते। आराम से मैं अपने वालिदैन से अपने शौक बयान करती और वो मेरी हर आरज़ू पूरी करते। मैं एक तरसी हुई लड़की थी, जो चाहता था कि सरकारी स्कूल के बजाय शहर के महंगे स्कूल जाऊं, महंगे कॉलेज में पढूं, महंगे परफ्यूम और कॉस्मेटिक्स इस्तेमाल करूं, ताकि खूबसूरत नजर आऊं। फिल्मों वाली राजकुमारियों ऐसी जिंदगी गुजारना चाहती थी। अफसोस कि कॉलेज लाइफ स्कूल से भी बुरी निकली, क्योंकि मैं कॉलेज में पसंदीदा तालिबा न बन सकी। लेक्चरार मुझको नजरअंदाज करने लगे। लड़कियां मुझसे दोस्ती की ख्वाहिशमंद ना थी। एक बार एक लड़की ने मेरी शिकायत लेक्चरार से कर दी, जिसने मुझे इस कदर जलील किया कि और ज्यादा एहसास कमतरी का शिकार हो गई। अब मैंने खूब झूठ बोलना शुरू कर दिए, क्लास की चालाक लड़कियों से दोस्तियां रखती और बातों में खुद को बड़े खानदान का कहा करती। फर्स्ट ईयर की छुट्टियों के दौरान मैंने कौंसल से कोर्स किया। उस दौरान वहां एक ड्रामा बन रहा था। मैंने डायरेक्टर से बात की। मुझे देखकर इनका मूड तो ना बना, मगर मिन्नत समाजत भरे लहजे की वजह से शायद तरस खाकर कहा कि तुमको ड्रामे में चांस दूंगा।
لیکن اگلے دن انہوں نے میری جگہ ایک پیاری سی گوری لڑکی کو ڈرامے میں لے لیا جو بہت ماڈرن تھی۔ مجھے ڈائریکٹر پر غصہ آیا اور شکوہ کیا تو اس گوری لڑکی نے میرا مذاق اڑا کر کہا کہ تم چوہے جیسی شکل والی کو ڈراموں میں کون لے گا؟ تمہیں تو کوئی نوکرانی کے رول میں بھی نہ لے اور تم ہیروئن بننے کے خواب دیکھ رہی ہو۔ اسی دن سے مجھے بڑا دکھ ہوا۔ کئی دن تک دل میں ارمان دبائے سے سکتی رہی کہ اگر مجھ کو چانس مل جاتا تو شاید زندگی بن جاتی۔ شکل معمولی ہو لیکن اداکاری کے جوہر ہوں تو بڑے بڑے مقام خالی ہوتے ہیں۔ یہ نکتہ میں کسی کو کیسے سمجھا سکتی تھی؟ ایف اے میں نے کر لیا، اب کسی اونچے کالج جانا چاہتی تھی جہاں آرٹ اور موسیقی کی کلاسز بھی ہوتی ہوں، جہاں گلوکاری اور فنکار فن سیکھتے ہوں۔ ایسے کالج تک میری پہنچ نہ تھی، تمنا مگر شدید تھی۔ ہمارے شہر میں لاہور آرٹ کالج کی ایک برانچ کھلی، پتہ کروایا، 1 لاکھ روپیہ فیس کا سن کر میں سن ہو کر رہ گئی۔ بھلا ایسی میری اوقات کہاں تھی؟ بہرحال اپنا کالج چھوڑا اور ایف اے کے بعد ایک دوسرے کالج میں داخلہ لے لیا۔ نئے کالج میں کچھ ماڈرن مضامین بھی پڑھائے جاتے تھے۔ شروع میں تو میں خوش تھی مگر بی اے کی پڑھائی نے جینا حرام کر دیا تھا۔ اس کالج میں انگریزی زبان کا زور تھا اور یہ زبان مجھے آتی نہیں تھی۔ لڑکیاں فر فر بولتی اور ان کے سامنے نکو بن جاتی۔ اب سوچتی خواہ پرانا کالج چھوڑا، وہاں کم از کم آدھی لڑکیاں تو میرے جیسی اردو میڈیم تھی، یہاں پر ساری انگلش میڈیم تھی۔ وہ مجھے ذرا بھی منہ نہ لگاتی۔ احساس کمتری کا استہ مجھے بری طرح نکلنے لگا۔ خواہشات دب ضرور جاتی ہیں، مرتی نہیں۔ مجھے بھی دبی ہوئی خواہشات کے ٹی بی دیمک کی طرح چاٹنے لگی۔ بار بار یہ سوچ کر آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے کہ میرا باپ ایک معمولی سرکاری ملازم کیوں ہے، کوئی بڑا سیٹ، کوئی اعلیٰ سرکاری آفیسر یا سیاستدان کیوں نہیں کہ آج ان لڑکیوں کے سامنے کیڑے مکوڑے ایسی حیثیت رکھتی ہوں۔ خدا نے ان کو بنگلے گاڑیاں بھی دی اور یہ انگلش میڈیم اسکول میں بھی پڑھی۔ حالات نے مجھ کو نچوڑ دیا تھا کہ میرا تھوڑا بہت حسن بھی برباد کر دیا۔ اصل میں سوچوں کا پردو چہرے کو تمازت اور طمانینت عطا کرتا ہے، لیکن اب نہ تمازت رہی اور نہ طمانینت کی شادابی باقی رہی۔ سوچ سوچ کر کڑ کڑ کر آنکھوں میں سیاہ حلقے پڑ گئے۔ لامحالہ پڑھائی پر بھی اثر پڑ رہا تھا۔ ایک لیکچرار سمجھدار ہمدرد دل تھی، شاید وہ میرے پرابلم کو سمجھتی تھی، مجھ پر نظر رکھے ہوئی تھی۔ جب کالج ٹیسٹ میں فیل ہو گئی اور میرا داخلہ نہ گیا تو اس ٹیچر نے میرا سفارشی داخلہ کالج کی طرف سے بھجوایا۔ میں اپنا آپ اچھا بنانے کی کوشش کرتی، خود کو امیر لائق کہتی، مگر پھر بھی کسی نہ کسی طرح میرا امیج خراب ہوتا۔ میں وین میں آتی جاتی تھی مگر کالج میں لڑکیوں سے کہتی کہ میرے گھر میں 4 گاڑیاں ہیں، ایک امی کی، ایک ابو کی، ایک بھائی کی اور ایک میری، مگر مجھے گاڑی چلانی نہیں آئی اور ڈرائیور نہیں ہے، لہٰذا میں وین میں آتی جاتی ہوں۔ اپنا گھر بھی ایک پوش علاقے میں بتاتی۔ میرا گھر پہلے ایک ایسے محلے میں تھا جہاں شرفا رہا کرتے تھے، پھر امی اور میرے اصرار پر ابو نے بنگلہ ٹائپ مکان ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ امی کہتی کہ اس کی سہیلیاں اونچے گھروں کی ہیں اور یہ ان کو شرم سے اس گھر میں نہیں بلاتی کہ وہ اچھے علاقوں میں رہتی ہیں، ہمارا علاقہ غریبوں کا ہے، بھلا یہاں وہ ان کو کیوں بلائے؟ اگر اچھے لوگ نہیں آئیں گے تو امیر گھرانے سے سائرہ کا رشتہ کیسے ہوگا؟ امی کی ان باتوں نے والد صاحب کو اپنا چھوٹا سا ذاتی مکان بیچنے پر مجبور کر دیا۔ اب انہوں نے ایک بنگلہ نما مکان ڈھونڈ تو لیا جو نسبتاً کم قیمت پر مل رہا تھا، لیکن اس کا پڑوس اچھا نہ تھا، یعنی وہاں ایک ایسی عمر رسیدہ عورت رہتی تھی جو کسی زمانہ میں طوائف رہ چکی تھی۔ غالباً اس وجہ سے مکان کی قیمت کم تھی کہ شرفا اس گھر کو خریدنے سے کتراتے تھے۔ والد صاحب نے کچھ قرضہ سود پر لیا اور یہ گھر خرید لیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ عورت کبھی طوائف تھی اور بعد میں کچھ عرصہ فلموں میں بھی کام کیا تھا۔ بہرحال اب یہ عورت نیک چلن سے زندگی بسر کر رہی ہے، تبھی آس پاس کے لوگ اس کو برداشت کیے ہوئے تھے۔ اس کا نام پروین تھا اور تنزن یا ویسے ہی محلے والے اسے نیک پروین کہتے تھے۔ کافی خوبصورت تھی۔ امی کی اس کے ساتھ دوستی فلم بینی کے شوق مشترکہ کی وجہ سے ہوئی، کیونکہ نیک پروین کے پاس بہت سی پرانی انڈین فلموں کی کیسٹس موجود تھی جو وہ امی کو دیتی رہتی تھی۔ خود پروین کی زبانی پتہ چلا کہ کسی زمانے میں فلم سٹار رہی تھی۔ فلم سٹار تو میرا آئیڈیل تھے، بس پروین بھی میرا آئیڈیل بن گئی۔ وہ بڑی سلیقہ مند
شیریں زبان اور بنی سنوری رہنے والی عورت تھی۔ تبھی میں نے فیصلہ کر لیا کہ ایک روز ان جیسی بنوں گی۔ نئی جگہ آنے سے کالج اور دور ہو گیا، آنے جانے میں تھک جاتی تھی، پڑھائی پر برا اثر پڑا اور بی اے میں 4 مضامین میں فیل ہو گئی۔ گھر اور خاندان والوں کے طعنے بے عزتی اپنی جگہ تھے، میری دشمن کلاس فیلوز کی تو عید ہو گئی۔ کچھ شریر لڑکیوں نے میرا موبائل نمبر ایک لڑکے کو دے دیا جو مجھے گھٹیا پیغامات بھجوانے کے ساتھ ساتھ فیل ہونے پر بھی مبارکباد دیتا اور خوب ہنستا۔ فیل ہو جانے کے بعد میرا جینا دوبھر ہوا تو دماغ کی کیفیت عجیب و غریب ہو گئی۔ تب ایک دن میں نے عجیب و غریب فیصلہ کر لیا۔ لاہور کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا، سوچا جا کر قسمت آزمانا چاہیے۔ سو میں قسمت آزمانے گئی، روشنیوں کے شہر لاہور کے لیے ٹکٹ لی اور بس میں بیٹھ گئی، بغیر یہ سوچے کہ کہاں جا کر رہوں گی۔ بس جس بات کی جولانیاں مد نظر تھی، اف کس قدر بے وقوف تھی۔ ایسا تو صرف فلمی دنیا میں ہوتا ہے، اصل زندگی میں کب ایسا ہوتا ہے؟ جب بس اڈے پر رکی تو میں نے اتر کر رکشے میں جا کر بیٹھی۔ رکشے والے نے پوچھا کہاں جانا ہے، کہاں کے قریب جانا ہے؟ سیدھے چلتے چلو، آگے بتا دوں گی۔ یوں میں کبھی ادھر کبھی ادھر اسے گھمانے لگی۔ تب اس نے تنگ آ کر پوچھا، ارے بی بی صحیح طرح سے بتاؤ کہ کہاں جانا ہے؟ مجھے اور تو کچھ نہ سوجا، اتنا بولی جہاں فلم ایکٹریس رہتی ہیں وہاں لے چلو۔ کہنے لگا کیا بازار حسن؟ معاف کرو میں ان جھمیلوں میں نہیں پڑنا چاہتا کیونکہ میں ایک شریف آدمی ہوں، تم اترو یہاں اور جہاں جانا ہے خود چلی جاؤ۔ اس نے مجھے ایک فاسٹ فوڈ ہوٹل کے قریب اتار دیا۔ ہوٹل میں انگریزی گانے لگے تھے اور ماڈرن لڑکے لڑکیاں بیٹھے تھے۔ ابھی تک میری آنکھوں میں ایک بڑی اداکارہ بننے کے خواب سجے ہوئے تھے۔ یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن میں اخباروں کی زینت بنوں گی اور لوگ میری تصویریں دیکھ دیکھ کر نہ تھکیں گے۔ والد تب پنڈی میں ایک اعلیٰ طرز کا بنگلہ پوش ایریا میں خرید لیں گے تو لوگ ان کو سلام کریں گے اور وہ خوب سر اونچا کر کے تن کر چلیں گے۔ رات گزرتی جاتی تھی، اچانک میں نے سامنے کے رخ پر چلنا شروع کر دیا۔ سوچا کہ کوئی سستا سا ہوٹل دیکھوں، رات گزار لوں، صبح کسی طرح فلم اسٹوڈیو کا پتہ کروں گی۔ یہی سوچتی جا رہی تھی کہ ایک قیمتی مرسیڈیز گاڑی پاس سے گزری، اس میں حسین نوجوان بیٹھا تھا۔ میں اس کی طرف دیکھ کر ٹھٹک گئی تو اس نے گاڑی روک لی۔ یہ جگہ لانس گارڈن کے قریب تھی۔ میں خوش تھی کہ چلو یہ امیر زیادہ مل گیا۔ اس نے کھڑکی سے منہ نکال کر پوچھا کہاں جانا ہے؟ اگر سواری نہیں مل رہی تو چھوڑ دوں؟ میں نے فوراً کہا کہ ہاں، بڑی دیر سے سواری دیکھ رہی ہوں۔ اس نے دروازہ کھول دیا اور میں جلدی سے یوں اس کی گاڑی میں گھسی جیسے ڈوبتے کو کوئی بڑا سہارا مل جائے۔ کہاں جانا ہے؟ اس نے پہلا سوال کیا۔ مجھے آپ کی ضرورت ہے، میں نے بغیر توقعات جواب دیا تو وہ حیران ہو گیا۔ تبھی توجہ سے مجھ کو دیکھ کر بولا، لگتی تو ایسی نہیں ہو، چکر کیا ہے؟ ملتان سے آ رہی ہوں، سنا ہے لاہور میں فلمیں بنتی ہیں، مجھے اداکاری کا شوق ہے، اسی لیے آئی ہوں۔ یہ سنتے ہی کہکا مار کر ہنسا، اتنا ہنسا کہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا۔ میری صورت دیکھ کر اس کو میری بات کا یقین آ گیا تھا کیونکہ ایک چھوٹا سا سفری بیگ بھی ساتھ تھا۔ بہرحال وہ مجھے گھر لے آیا اور اپنی پیاری سی بیوی کو سارا احوال سنایا۔ وہ پہلے تو ہنسنے لگی، پھر سنجیدہ ہو گئی اور مجھے سمجھانے لگی۔ تب مجھ کو غصہ آنے لگا کہ یہ کیوں مجھ پر ہنس رہے ہیں، میں نے ایسا کون سا لطیفہ سنا دیا ہے؟ میرا موڈ آف دیکھ کر وہ بولی، شکر ہے کہ تم غلط ہاتھوں میں نہیں پڑی، ورنہ اب تک تمہارا جانے کیا حال ہوتا۔ دونوں میاں بیوی مجھے کافی دیر تک سمجھاتے رہے کہ اس طرح فلم سٹار نہیں بنتے، عزت ضرور مٹی میں مل جاتی ہے، یوں بھی فلم سٹار بننا مشکل ہے، اگر بن جاؤ تو ٹھوکریں کھا کھا کر جینا پڑتا ہے۔ شرافت ہی عورت کا اصل زیور ہے۔ اداکارہ بن کر عورت کو بہت کچھ مل جاتا ہے مگر سکھ چین تو تقدیر سے ہی ملتا ہے۔ انہوں نے پیار سے باتیں کی، کھانا دیا اور ان کی باتوں نے میرے دل میں جگہ بنا لی۔ ان کے گھر ایک نوکر تھا جو خاصا بوڑھا اور بد شکل تھا، بس نام کا چوکیدار تھا، ورنہ چوکیداری کے لیے قطعی موزوں نہ تھا۔ نام اس کا خادم حسین تھا۔ مجھے وہ ایک آنکھ نہ بھاتا تھا، تاہم وہ مجھ کو بڑی توجہ سے کام کرتے دیکھتا۔ ایک دن سیٹھ ندیم اور ان کی بیوی ثنا بیٹھے تھے کہ مجھے بلا کر کہا، ہم تمہارا گھر آباد کرنا چاہتے ہیں، تمہیں اعتراض تو نہیں؟ کیونکہ آخر کبھی نہ کبھی لڑکی کو شادی کر کے گھر آباد کرنا پڑتا ہے۔ میں چپ رہی۔ تب ثنا باجی کہنے لگی کہ خادم حسین بڑا شریف آدمی ہے، تمہارا بھی کوئی نہیں ہے
وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ مجھے جھٹکا لگا، مگر ثنا باجی نے اپنی میٹھی زبان سے مجھ کو راضی کر لیا اور لاوارث ظاہر کرنے کی وجہ سے مجھ کو اس منحوس سے شادی کرنی پڑی۔ نکاح کے بعد خادم حسین مجھ کو گجرانوالہ لے گیا۔ جب میں نے اس کا گندا گھر دیکھا تو اس کے غربت زدہ ماحول سے گھن آنے لگی۔ اس سے میرے والد کا گھر کہیں بڑا تھا، جہاں میں نے اکلوتی بیٹی ہونے کی وجہ سے شہزادیوں کی مانند پرورش پائی تھی۔ یہاں آ کر پتہ چلا کہ خادم حسین کی میں دوسری بیوی ہوں۔ اس کی پہلی بیوی موجود تھی، جس کا نام رضیہ بیگم تھا، اور وہ شکل سے چڑیل لگتی تھی، لیکن اب سوائے صبر کے چارہ کیا تھا۔ کئی دن تک میں نے برداشت کیا۔ اس کی بیوی اور بچوں کی تو لگتا تھا کہ میں ملازمہ ہوں۔ وہ سارے گھر کا کام مجھ سے کرواتی۔ ایک دن جب میں برتن دھو رہی تھی، خادم دو بدماش قسم کے آدمی لے آیا۔ تب میں اس کی کم عقلی پر حیران رہ گئی کہ وہ پرائے آدمی کو اپنی بیوی دکھا رہا تھا۔ وہ دونوں میری طرف ایسے گھور رہے تھے جیسے کسائی بکری کو دیکھتے ہیں۔ ایک نے دوسرے کی طرف دیکھ کر آنکھ دبائی، جس کا مطلب تھا ٹھیک ہے لے لو، اور 1000 روپے کے نوٹوں کی گڈیاں جیب سے نکال کر انہوں نے خادم حسین کو دی۔ وہ خستہ حال ان نوٹوں سے جیب بھر رہا تھا اور مسکرا رہا تھا، شاید کہ ان نوٹوں میں اس کی غربت کا علاج اور بچوں کا شاندار مستقبل چھپا ہوا تھا۔ رقم ادا کرتے ہی ان دونوں افریتوں نے مجھے کانچ کی گڑیا کی طرح پکڑا اور اپنے ساتھ لے جانے لگے۔ اس وقت رضیہ کے چہرے پر فتح کی چمک تھی، شاید اسی لیے وہ خاموش رہی تھی کہ خادم حسین نے اس کو سمجھا دیا تھا، یہ سونے کی چڑیا ہے، یہ بکے گی تو دام کھڑے ہوں گے، تب ان روپوں سے تجھے سونے کے زیور بنوا کر دوں گا۔ اس کے بعد میرے ساتھ بھی وہی ہوا جو مجھ جیسی خواب پرست، خود سر اور گھر سے بھٹکی ہوئی لڑکیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب میں زمانے کی ٹھوکروں میں تھی، اس دلدل میں کودنے کی خود شوق ہوا تھا مجھے، مگر جانتی تھی کہ دلدل میں ڈوبنا کس قدر اذیت بھرا ہوتا ہے۔ بھٹک جانے کے بعد جب گھر بسانے کا ارادہ کر لیا تو تقدیر مجھے کہاں لا کر چھوڑ گئی ہے۔ آج میں بازار حسن کی زینت ہوں اور یہاں سے نکلنے کے لیے کچھ نہیں کر سکتی، کیونکہ میں جن لوگوں کی ملکیت ہوں ان کا نیٹ ورک بڑا مضبوط ہے، ان کی رسائی دور دور تک ہے۔ جب اثر و رسوخ والوں کا من کرتا ہے ان کا دل بہلانے کا سامان لے جاتے ہیں، بھلا ان کے ہاتھ پھر کیوں نہ لمبے ہوں۔ مجھے اپنا گھر اور بچپن بہت یاد آتا ہے، مگر کچھ نہیں کر سکتی۔ یہاں میرا کوئی ہمدرد اور غمگسار نہیں ہے۔ میں لاہور میں جہاں جانا چاہتی تھی، قسمت نے مجھے وہاں نہ پہنچایا، فلم اسٹوڈیو کی بجائے کہاں پہنچا دیا۔ یہاں کے باسیوں نے میرا نام، میری شناخت تک چھین لی ہے۔ وہ مجھے سوہا کے نام سے پکارتے ہیں۔ میں خود بھی اپنا نام، اپنی ولدیت کو بھول جانا چاہتی ہوں۔ اکثر تنہائی میں خود سے پوچھتی ہوں کہ مجھے سائرہ سے سوہا کس نے بنایا، تقدیر نے یا خود میری اپنی خواہشات نے؟ میں ستم زدہ اور مظلوم ہوں یا خواہشات کی پجارن، مجھے خود معلوم نہیں ہے۔